बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस प्रोग्राम में दो बड़े अहम मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले तो पेशावर के अंदर जो बम धमाका हुआ था एक पुलिस लाइन मस्जिद में, क्या वो ड्रोन अटैक था, खुदकुश था या वहाँ पे बारूद नस्ब कर दिया गया था। इस पे आज पेशावर में एपेक्स कमेटी का इजलास भी था। उसमें वज़ीर आज़म और वज़राए आला और जो बड़े-बड़े लोग थे वो सारे आए थे और इसमें इसी मौज़ू पे वहाँ भी वज़ीर आज़म ने बात की। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ को कल सुबह सवेरे चूँकि वो यूएई जा रहे थे और उनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था और कल से लेकर आज तक वो एफआईए के तहवील में थे और उनके खिलाफ एक मुकदमा पिछले साल दर्ज किया गया था कि उन्होंने बाजवा के खिलाफ बात की थी। आज अदालत के अंदर एफआईए ने एक तफसीली उनके खिलाफ इल्ज़ामात पेश किए कि उन्होंने इदारों के दरमियान तकसीम, कौम और उनके दरमियान तकसीम पैदा करने, नफरत फैलाने, पता नहीं किस किस्म के इल्ज़ामात उनके खिलाफ लगाए गए थे। हालांकि इमरान रियाज़ ने उसी स्पीच के अंदर अरशद शरीफ के हवाले से बात की थी। अरशद शरीफ शहीद के वालिदा का इस वक्त कोई बेटा मौजूद नहीं है और पूरी कौम के जो नौजवान हैं वो उनके बेटे हैं और वो अरशद शरीफ शहीद के लिए आवाज़ उठाएंगे। इमरान रियाज़ उन सब में सरपरस्त हैं। वो कहते हैं कि वो मेरी वालिदा है और मैं उनका बेटा हूँ और जहाँ भी मैं जाऊँगा, जहाँ भी बात कर सकूँगा, मैं अरशद शरीफ शहीद के लिए बात भी करूँगा और उसी वक्त तक करूँगा जब तक उनको इंसाफ न मिले। आप लोगों को पता है कि कितना टाइम हुआ, लेकिन कई महीने गुजरने के बावजूद उनकी वालिदा का एफआईआर तक दर्ज न हो सका। तो इंसाफ तो बहुत दूर की बात है कि जो उनके कातिल है वो पकड़े जाएंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो भी बासर लोग होते हैं वो अगर कोई गलत काम करे तो उन पे हाथ डालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन आज मैं लाहौर की उस अदालत के जहाँ पे इमरान रियाज़ को आज पेश किया गया था, उसके जज जनाब गुलाम मुर्तज़ा वर्क को अपने तरफ से और कौम की तरफ से सल्यूट करता हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान पे अब भी अल्लाह ताला की रहमत है, वरना जितनी बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हुई पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके बावजूद पाकिस्तान कायम व दायम है। शायद इसी तरह हर इदारे के अंदर जनाब गुलाम मुर्तज़ा वर्क की तरह लोग मौजूद हैं जो कानून और आईन के साथ खड़े हो सकते हैं, खड़े हो जाते हैं, इंसाफ करते हैं और वो करता है जो कानून और आईन के अंदर दर्ज हो। और इसी वजह से हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आजकल इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल काम है और आप लोग देख रहे हैं कि किस किस्म के फैसले हो रहे हैं और क्या कुछ इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन उसके बावजूद ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस तरह के जजेस मौजूद हैं जिन्होंने आज इमरान रियाज़ के ख़िलाफ़ उस मुकदमे को उठाकर रद्दी के टुकड़ी में फेंक दिया और यकीनी तौर पे वो फेंकने के काबिल भी था, क्योंकि एक शहीद के लिए जब आप बात करते हैं, एक शहीद के वालिदा के लिए जब आप बात करते हैं और उस पे आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाता है तो ये पश्चाताप है, ये फाशिज़्म है। इससे मेरे ख्याल में आप इसको और क्या नाम देंगे कि जहाँ पे आप हक बात नहीं कर सकते, जब आप करेंगे तो फिर आपको इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस किस्म के जज साहिबान आज भी हमारे अदलिया के अंदर मौजूद है जो न किसी के दबाव को कबूल करते हैं और न किसी और चीज़ को, और सिर्फ इंसाफ करते हैं और हमें खुशी है इस पे। और मैं इमरान रियाज़ को भी, वो एक शेर है और शेर की तरह हमेशा खड़े रहें, अब भी खड़े रहेंगे और इन शेरों की वजह से भी पाकिस्तान महफूज है, क्योंकि आजकल के दौर में सच बोलना इंतहाई मुश्किल काम है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन जो लोग अल्लाह ताला से डरते हैं, जो लोग अपने मुल्क और कौम से प्यार करते हैं, वो हमेशा सच बोलते हैं और इंशाल्लाह हम सब बोलते रहेंगे, क्योंकि ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में हमें रहना है। जो यहाँ पे साहिब इक़्तिदार तबका है, जो एलीट क्लास है, उनके तो सारे
بچے بیرونی دنیا میں ہیں، اثاثے وہاں پہ ہے، کاروبار وہاں پہ ہے، تو اگر کوئی مشکل ٹائم آیا تو یہ سارے لوگ پاکستان سے بھاگ کر چلے جائیں گے، جس طرح کہ لندن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقتدار کے لیے پاکستان آتے ہیں اور جیسے اقتدار ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ میرے خیال میں کبھی پاکستان سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ مخلص ہوتے تو موجودہ حالات میں جب پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے، اس وقت یہ لوگ اپنے اربوں روپے کے اثاثے وہاں سے اٹھا کر پاکستان لے کر آتے اور پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال دیتے۔ لیکن یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ زرداری اور شریف فیملیز اگر اس قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو اس مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، لیکن یہ چونکہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسی وجہ سے اپنا پیسہ ملک کے اندر لا کر پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنے کے لیے ایک قدم بھی نہیں اٹھاتے کہ اپنے ان اربوں ڈالر کو لا کر یہاں پہ لگائے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے اور یقینی طور پہ یہ ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایسے آفیسرز اور ایسے ججز اب بھی موجود ہیں جو انصاف کرتے ہیں۔ میں عمران ریاض کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان کے لیے آواز اٹھایا، اور یقینی طور پہ ہم پورے قوم کے شکر گزار ہیں کہ جب بھی اس قسم کا مشکل صورتحال ان صحافیوں پہ آ جائے جو قوم کے لیے اس وقت کھڑے ہیں، تو قوم بھی پوری طرح ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ پشاور پولیس لائن کا دھماکہ ہے، جن کے حوالے سے مختلف قسم کے مختلف باتیں لوگ کرتے ہیں، اور اس پہ کل آئی جی نے پریس کانفرنس کی۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف جو پشاور آئے تھے، یہاں پہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا، اس میں آرمی چیف، گورنر، وزرائے اعلیٰ وغیرہ سارے جتنے بھی بڑے آفیشل تھے وہ موجود تھے، اور وہاں پہ وزیر اعظم نے اسی حوالے سے بات کی اور اس نے کنڈم کیا کہ لوگ اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ ڈرون حملہ ہے یا کچھ اور ہے۔ اور کل آئی جی نے بھی اپنے پریس کانفرنس کے اندر بتایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ آئی ڈی نصب تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے۔ تو اگر ڈرون اٹیک ہوا ہے تو پھر تو ہونا چاہیے تھا کہ جو چھت تھا اس کے اندر کوئی سوراخ ہو جاتا، لیکن آپ آ کر دیکھ لیں کہ وہاں پہ کوئی سوراخ نہیں ہے۔ دوسرا اس نے آئی ڈی کے حوالے سے بات کی کہ آئی ڈی جہاں بھی بلاسٹ ہو جائے تو وہ ایک گڑھا وہاں پہ بن جاتا ہے، اور آپ آ کر وہاں پہ دیکھ لیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ یہ چونکہ جب خودکش نے وہاں پہ بلاسٹ کیا تو اس کے بعد جو اس کے ریز ہیں اس کے نکلنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اور جو چھت تھا یہ چونکہ 50 سالہ پرانا مسجد ہے اور اسی وجہ سے وہاں پہ کوئی پیلر وغیرہ جو بیم اور صحیح طریقے سے نہیں بنا تھا، اسی وجہ سے چھت بیٹھ گیا اور اس کی وجہ سے ایک بڑا نقصان ہوا۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ لوگوں نے یہ باتیں کیوں شروع کر دی؟ آج وزیر اعظم بھی یہ بات کرتے ہیں، آئی جی بھی یہ بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ یہ بات کہاں سے شروع ہو گئی۔ جب آپ کی صوبے کا اپنا گورنر دھماکے کے فوراً بعد الیکشن کمیشن کو ایک لیٹر لکھتا ہے اور اس کے اندر کہتے ہیں کہ یہاں پہ چونکہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ صورتحال بہت زیادہ الارمنگ ہے اور پشاور کے اندر اتنا بڑا دھماکہ ہوا، اسی وجہ سے میں الیکشن کا ڈیٹ نہیں دے سکتا، اور آپ وہاں پہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ بات کریں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کریں، اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات کریں، اور پھر آپ صاف اور شفاف الیکشن کریں۔ حالانکہ آئین کے اندر یہ کلیئر کٹ لکھا گیا ہے کہ گورنر جب بھی اسمبلی تحلیل کریں گے تو وہ الیکشن ڈیٹ دیں گے، لیکن یہ لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون بھی بھاگ رہی ہے، ابھی چونکہ ان کا تعلق جے یو آئی فضل الرحمان سے ہے تو فضل الرحمان بھی بھاگ رہے ہیں، زرداری بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو جب آپ کا گورنر اس قسم کی بات کریں گے اور اسی دھماکے کو بنیاد بنائیں گے الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے، تو پھر آپ شکوہ کس سے کرتے ہیں؟ جب آپ کا اپنا گورنر اس قسم کا ایک لیٹر لکھیں گے اور وہ پھر پبلک بھی ہو جاتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پھر لوگ کیا کہیں گے؟ اگر لوگوں نے یہ بات کہی یا پولیٹیکل جو ورکر ہیں ان کی طرف سے تنقید ہوئی، تو ہماری جو پولیس جوان ہیں ان کو اس چیز کو دل پہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ بات ان کے خلاف نہیں تھی۔ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہے، اور آئی جی نے بالکل درست بات کہی کہ ان کے بچے تھے اور ان کے دل کو بہت زیادہ درد اور دکھ پہنچا ہے، اور یقینی طور پہ ہم سارے لوگوں کے دلوں کو جو درد پہنچا ہے وہ ابھی تک موجود ہے، اور ہر ایک ذی شعور بندہ جو بھی ہو پورے پاکستان کے اندر ان کے دل کو درد پہنچ چکا ہوگا۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ کا گورنر اس قسم کا
کام کریں گے اور پھر آپ کے جو بغل بچے ہیں وہاں پہ جو اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس قسم کے کمپین چلائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ جو ویڈیوز ابھی سامنے آ گئے اس میں آئی جی کے بغل جو خودکش حملہ آور تھا وہ پولیس یونیفارم پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ وہاں پہ اندر آئے تھے اور اس کے بعد پھر وہ مسجد پہنچ گئے تھے. لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ لوگوں نے اسی وجہ سے اس پہ بات شروع کی کہ جب آپ کے گورنر نے یہ لیٹر لکھا اور اس چیز کو الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بیس بنایا تو اس کے بعد تو پھر لوگ بات کریں گے کہ یہ ایک سازش کے تحت یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں تاکہ الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے، پھر تو یہ بات ہوگی. تو سب سے پہلے اگر وزیر اعظم بات کرتے ہیں وہ کنڈم کرتے ہیں تو اپنے گورنر کو کنڈم کرے. چونکہ آئی جی تو نہیں کر سکتے، وہ چونکہ سرکاری آفیسر ہے اور ماتحت ہے، لیکن وزیر اعظم یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ گورنر کو کنڈم کرے. فضل الرحمان زرداری یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ گورنر کو کنڈم کرے. جو آرمی چیف ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں کہ آپ نے کیوں ایک یہ پورا جو ایشو ہے یہ آپ نے بنا دیا اور آپ نے تمام اداروں کو اتنا بڑا نقصان پہنچا دیا، کس کے کہنے پہ آپ نے یہ کام کیا ہے. بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ اس قسم کے لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو جاتا کیونکہ ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں، سیاسی لوگ کھڑے ہیں. تو جب اس قسم کے لوگ اس قسم کی حرکت کرے تو پھر ان کے خلاف کوئی بھی بندہ بات نہیں کرتے. دوسرا بنیادی سوال جو وزیر اعظم نے آج اٹھایا اور ہمیں بڑا افسوس ہوا کہ ایک طرف آپ اس مشکل ٹائم میں یونٹی کی بات کرتے ہیں، دوسرے طرف آپ اس قسم کی سیکیورٹی میٹنگز کو اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ آپ تنقید کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جائز نہیں. کیوں آپ کی اس طرح کے اے پی سیز میں اور اس طرح کے پروگراموں میں اپوزیشن جماعتیں آئیں گے جب آپ اس قسم کے کام کریں گے، جب آپ نے یہ پورا جو سسٹم ہے اس کو 10 مہینوں کے اندر تباہ کر دیا. پاکستان کی اکانومی اگر تباہ ہو گئی تو آپ لوگوں نے تباہ کر دی. پاکستان کے اندر اگر سیکیورٹی یہ مشکلات آ گئی تو آپ لوگوں کے ٹائم میں آ گئی. ابھی بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں. شہباز شریف صاحب سے ویسے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ فرض کریں جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں اور اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے بغیر آپ کریں. سوال پیدا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سویلین گورنمنٹ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے ان کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ کرے. اگر عمران خان نے اس وقت کوئی فیصلہ کیا تھا تو یہ آپ کو باجوہ سے پوچھنا چاہیے کہ اس وقت یہ فیصلہ، اور باجوہ کا بھی نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی صرف ایک آرمی چیف یہ فیصلہ نہیں کر سکتا. جب بھی اس قسم کے ڈیسیجن ہوتے ہیں تو وہ کور کمانڈر جو کانفرنس ہے وہاں پہ جاتے ہیں، ان کے سامنے ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ان کا جو اپنا فورم ہے وہاں پہ اجازت لے کر اس کے بعد اس قسم کی چیزوں کی طرف بڑھ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اگر عمران خان کو ٹارگٹ کریں گے کہ یہ جو ملیٹنٹس کے ساتھ کوئی ڈیل ہوا تھا تو یہ میرے خیال میں ان کے ساتھ ناانصافی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر جو سابق گورنر شوکت نام تھا میرے خیال میں باجوڑ سے، اور جو چٹان تھا جو زرداری کا رائٹ ہینڈ ہے، اور جو مولانا صالح ہے جو فضل الرحمان کے رائٹ ہینڈ ہے، آپ یہ بتائیے کہ وہ لوگ کس نے بھیجے تھے؟ کیا عمران خان نے ان کو بھیجے تھے؟ شہباز شریف کو صاحب کو اس کا جواب دینا چاہیے، مولانا فضل الرحمان کو اس کا بیان جواب دینا چاہیے، اور اسی طرح زرداری کو بھی اس کا جواب قوم کو دینا چاہیے کہ چٹان کو کس نے بھیجا تھا، جو سابق گورنر شوکت تھا اس کو کس نے بھیجا تھا، مولانا صالح کو کس نے بھیجا تھا. ان کا تعلق پیپلز پارٹی جو یو آئی ہے اور اس میں نون لیگ وغیرہ کے جو سابق ایک سینیٹر ہے خیبر ایجنسی کا، اس کا نام تو مجھے یاد نہیں لیکن وہ بھی اس کے اندر شامل تھا. تو یہ سارے لوگ کس نے بھیجے تھے؟ کیا عمران خان نے ان سے کہا تھا کہ آپ جا کر یہ مذاکرات کریں؟ پھر جو مولانا تقی عثمانی تھے اور یہاں پہ جو ثوابی کے ایک مولوی صاحب ہے میجر عامر کے جو بھائی ہے، ان کو کس نے بھیجا تھا؟ دیکھیں آپ اس قسم کی چیزوں پہ پولیٹکس نہ کریں، یہ اس کو ایک سیاسی ایشو نہ بنائیے. خیبر پختونخوا کا مسئلہ ہے اور ہم نے بار بار اس وقت کہا تھا جب مراد سعید نے اس ایشو کو اٹھایا تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت اس چیز کو سیریس لے، لیکن آپ کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے. آج شہباز شریف صاحب پشاور میں آ کر یہاں پہ آنسو بہا رہے ہیں، یہ میرے خیال میں ایک سیاسی قسم کے آنسو ہیں
کیونکہ اس وقت جب خیبر پختونخوا کے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اس کا نوٹس لے تو اس وقت سارا گن یہاں کی پروونشل گورنمنٹ پہ ڈالا جا رہا تھا. پھر یہی خیبر پختونخوا کی پولیس ہے کہ انہوں نے ہزاروں قربانیاں دی, اور آج آپ نے اپنی تقریر کے اندر ان کے حوالے سے کیا کہا. اگر یہ جو 471 ارب روپے دیے گئے ہیں یہ تو اسی وقت پیپلز پارٹی اور ANP کی گورنمنٹ تھی. آپ انویسٹیگیٹ کریے کہ جو ملک نوید IG تھے ان کے حوالے سے جو اسلحہ سکینڈل آیا تھا, وہ پیسہ جو آپ لوگوں نے دیا تھا وہ سکینڈل کس طرح آیا, اور وہ پیسہ ملک نوید کے دور میں اس وقت کی جو پروونشل گورنمنٹ تھی ANP اور پیپلز پارٹی کی, اس کے اندر کون لوگ ملوث تھے اور وہ پیسہ کس نے کھایا تھا جو پولیس کے لیے اس وقت اسلحہ خریدا جا رہا تھا. دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو چھیڑیں گے تو اس کے اندر پھر یہ سارے لوگ پھنس جائیں گے. یہ میرے خیال میں اس چیز کو الزامات کے بجائے اس کا پوری طور پہ حل نکالنا چاہیے, اور جو سیکیورٹی فورسز ہے جب وہ آپریشن کرتے ہیں تو قوم ان کے پیچھے کھڑی ہوگی, لیکن اسی صورت میں کھڑی ہوگی کہ جب وہ قوم کو اپنے ساتھ ملائے. پاکستان کے اندر جو اس وقت آپ لوگوں نے ایک انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا, فواد چودھری کو گرفتار کر لیا, اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ شیخ رشید کو گرفتار کر لیا, عمران ریاض کو گرفتار کر لیا, PTI کے باقی لوگوں کو آپ گرفتار کر رہے ہیں. ایک سائڈ پہ آپ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم APC بلا رہے ہیں, عمران خان آپ آ جائے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس قسم کے انتقامی کارروائیوں کے صورت میں اور آپ عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش کریں, کتنے کیسز ان کے خلاف کھول دیا ہے, الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے, یہاں پہ عدالتوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. تو پھر اسی صورت میں میرے خیال میں یونٹی لے کر آنا یہ انتہائی مشکل کام ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. پہلے آپ اپنی انتقامی کارروائیاں روک دیں اور قوم کے سامنے معافی مانگ لے کہ یہ ہم لوگوں سے بس غلطی ہو گئی ہے, ہم لوگوں نے یہ سارا کام کیا اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن ابھی آ جائے تاکہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالے. ایک سائڈ پہ آپ انتقام لے رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ آپ ان کو بلا رہے ہیں کہ آپ آ جائے میرے ساتھ بیٹھی, تو یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی. کس طرح پاسبل ہے کہ آپ کے انتقامی کارروائیوں کی چھتری کے نیچے وہ آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے؟ تو میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو پہلے اپنے رویے اور اپنی حکومت کی ان کاموں پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ انصاف نہیں ہے. ایک زرداری کے حوالے سے شیخ رشید نے بات کی, زرداری کو عدالت میں جانا چاہیے تھا. یہاں پہ اسلام آباد پولیس نے بھی مقدمہ درج کیا, پولیس نے بھی درج کر دیا, جو کہ بالکل میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں شاید آپ لوگوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. اس قسم کی چیزیں عدالت کے اندر جاتے ہیں, یہاں پہ پولیس نے اپنے ہاتھوں میں لیا. تو جب آپ یہ اس قسم کی چیزیں کریں گے تو پھر تو ریئیکشن آئے گا. پھر میرے خیال میں یہ بالکل زیادتی ہے کہ جو کچھ اس وقت کیا جا رہا ہے, اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے پہلے انتقامی کارروائیوں کو روکنا پڑے گا, اور دوسرا اس کے لیے فوری طور پہ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس کرنا پڑے گا. جب تک آپ الیکشن کا ڈیٹ اناؤنس نہیں کریں گے اسی وقت تک پاکستان کے اندر سٹیبلٹی نہیں آ سکتی, کیونکہ اس ملک کو اگر اس مشکل صورتحال سے نکالنا ہے, یہ جو اکانومی کی صورتحال ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, یہ سیکیورٹی صورتحال ہے, اس کا واحد حل فوری طور پہ صاف اور شفاف الیکشن ہے. جب ایک منتخب حکومت آئے گی تو اس کے بعد یہ ساری صورتحال جو ہے یہ ٹھیک ہو سکے گی. اور جب تک یہ حکومت ہوگی, جو میرے خیال میں اس وقت آپ اپنے پارلیمان کو دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کا کوئی اپوزیشن بیٹھا ہے کہ جا کر وہاں پہ کوئی بحث کرے؟ وہاں تو اس وقت کوئی اپوزیشن موجود نہیں ہے. آپ کے ملک کے اندر 2 اسمبلیز موجود نہیں ہیں, وہاں پہ نگران لوگ بیٹھے ہیں, اور نگران لوگوں کے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. تو اگر آپ اس چیز کو حل کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو اس مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ الیکشن کا اعلان کرنا ہوگا اور انتقامی کارروائیوں کو روکنا پڑے گا. تھینک یو ویری مچ. ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے.